अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे जाने वाले खत के बाद लगा है इंकशाफात और एतराज़ात का अंबार। इस अहम मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हुआ। जराये के मुताबिक 2 घंटे से जायद जारी रहने वाले इजलास में 6 जजेस के खत और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की आईनी और कानूनी हैसियत पर गौर किया गया। दूसरी जानिब खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत एक तयशुदा मंसूबा लगता है। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ की ईमा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा है जो अवाम का अदलिया पर एतमाद कम करने और अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करने की कोशिश है। दूसरी जानिब मुल्क के चारों हाई कोर्ट बार्स 6 जजेस की हिमायत में एक पेज पर आ गए। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंक्वायरी और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस हवाले से चारों बार्स के अहम इजलास भी हुए और जिनके जारी एलामिये में कहा गया कि अदलिया की आज़ादी पर हर फाना निज़ाम अदल, इंसाफ और माशरे के लिए शदीद नुकसानदेह है। जज साहिबान की दिलेरी और बहादुरी को सराहते हैं, किसी भी इदारे के दूसरे इदारे में मदाखलत की भरपूर मजम्मत करते हैं, आइन और कानून की अमलदारी, अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी के उसूलों के साथ खड़े हैं। यह भी वाज़ेह किया गया कि अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपने एलामिये में सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। कहा है कि अदलिया और जजों की निजी जिंदगी में मदाखलत की न सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए बल्कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। अलबत्ता पाकिस्तान बार काउंसिल ने एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल को तलब है। उधर तहरीक इंसाफ ने भी खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि जजेस के खत के बाद इमरान खान के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। अदलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरन उनको नल इनवाइट डिक्लेयर करे और खान साहब की फौरन रिहाई हो। कल से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इसकी हेयरिंग शुरू करे। ये लेटर नहीं है, ये एक चार्जशीट है। एक तरफ खत पर तहकीकात के मुतालबात तो दूसरी जानिब तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों का नहीं, जजों के मुहासबे का फोरम है। 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज तक ना बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए? 9 मई के मुल्ज़मान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलतकारी की जा रही है। उन जज साहिबान को धमकियां देने या दबाव डालने वाले किरदारों को सजा देने का इख्तियार खुद उन जजों के पास था। एक जानिब 6 जजेस का धमाका खेज खत तो दूसरी जानिब नाजरीन दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात जो खुद सिक्योरिटी इदारों के लिए खुला चैलेंज है। गुज़िश्ता रोज होने वाले दिलखराश वाक़े के बाद वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम तरीन इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद खास तौर पर दोनों आहनी भाइयों के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है, जबकि आर्मी चीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज के अज़म का इयादा किया। कहा पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और पाक अवाम की लचक और हौसले को कम समझा है। पाकिस्तानी अवाम और मेहमानों पर बुरी नजर डालने वालों से आखिरी दम तक लड़ेंगे। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इकाइयां एक पेज पर है। यह भी वाज़ेह किया कि सीपैक पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। ये सीपैक के हवाले से आप जानते हैं हमारी लाइफ लाइन है। पाक फौज हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हों, वो मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें जुटी हुई हैं। और आज एक कौम को एक इत्तेहाद का मैसेज दिया गया कि तमाम इकाइयां वफाक के साथ एक पेज पर हैं। और नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में सीनियर माहिर आइन और कानून जनाब एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एतजाज़ साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखा गया खत गुज़िश्ता रोज़ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज इस मामले पे फुल कोर्ट इजलास भी तलब कर रखा है जो कि जारी है। सबसे पहले तो सवाल ये आपसे एतजाज़ साहब कि आपके लिए ये खत कितना शॉकिंग था? वर यू सरप्राइज्ड? ये तो आतिशफशां फट गया। ये तो मतलब है सिर्फ ये 6 तो बड़े ऑनरेबल जजेस हैं जिन्होंने ये, और जरूरतमंद जजेस हैं जिन्होंने ये टेक अप करके और सारी चीज को उन्होंने ऑन दी सरफेस ले आए हैं। और इन पे कितना दबाव होगा और इनके ज़मीर को किस तरह इन्होंने
مطمئن رکھا ہوگا, کیونکہ ان کا ضمیر مطمئن ہو رہا ہوگا. یہ ہم ان کے ممنون ہونا چاہیے ساری قوم کو کہ انہوں نے یہ اس قسم کی جو کاروائی ہو رہی ہے اور پریکٹس ہو رہی ہے, یہ دیکھیں ججوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ججوں پہ چھوٹے سبارڈینیٹ ججز پہ بھی, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز پہ بھی دباؤ اور بڑا سنگین دباؤ, اور ان کو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور ویڈیوز پلانٹ کی ہوئی ہے. یہ اتنا زیادہ, اور یہ 6 ججز ہیں مائنڈ یو, 1 بھی نہیں, 2 بھی نہیں, 3 بھی نہیں, 6 یک آواز, ہر حرف ان کا سانجا ہے. یہ اتنی گواہی کو کدھر لے جائیں گے یہ؟ تو میرا جیسا گواہی دے تو کہیں گے کہ جی یہ تو پرانا کیونکہ ٹپلیا ہے, یہ تو یوں ہی بیان بھی اسی طرح دے گا, یہ وہ. ان کا کیا کریں گے؟ ججز ہیں, سپیریئر کورٹ کے ججز ہیں, بجے ہوئے ججز ہیں, سارے با اخلاص ججز ہیں, سارے نون فار دیئر آنیسٹی اینڈ دیئر کریج جیسے. اور اب ان کو وہ اس طرح انہوں نے بے نقاب کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی, کسی حد تک چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس میں hasn't come out in a good light کہ ان کے سامنے یہ, ان کے روبرو یہ معاملہ آیا, انہوں نے نہیں کچھ کیا. اور جو ایجنسیز ہیں, جو سراغ رساں ہماری ایجنسیز ہیں, ISI پرٹیکولرلی, ان کو تو یہ اب اس کا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ عام کوئی الزام لگائے تو کسی نے کہنا یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے لگا رہا ہے. آلریڈی اعزاز صاحب قطع کلامی کی معافی, لیکن آلریڈی یہ تاثر دیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا اس وقت بھرا ہوا ہے جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ عمران خان کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا, یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ایک رائٹ فورم نہیں تھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے. پھر آپ کو پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں آج ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے جس میں یہ درخواست گزار کا موقف ہے کہ خط جو ہے وہ لوگوں کے عدالتوں پر اعتماد کو ٹھیس پہنچانے اور ساتھ ساتھ عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے کی ایک کوشش ہے. سو جہاں پر آپ بھی جانتے ہیں کہ اس خط کے جو مندرجات تھے اعزاز صاحب, جس میں ججز کے رشتہ داروں کو یا ججز کے کمروں میں خفیہ کیمرہ انسٹال کر دینے کی بات, ججز کے گھروں پہ کریکر حملہ کر دینے کی بات, ججز کے رشتہ داروں کو دھمکانے, ان کو الیکٹرک شاکس کا جو ذکر ہے, اغوا کرنے کی جو ذکر ہے, اس پر آئینی طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ 6 معتبر ترین ججز ہیں, جج ہیں اور معتبر ترین ہیں. ان میں کسی ایک کی آپ نیت پہ شک نہیں کر سکتے. جس میں یہ دلیر لوگ بھی ہیں, بہادر لوگ ہیں. یہ آپ میں اب کس ایک کا نام لوں, میں دل کرتا ہے 6 کے نام اکٹھے ہی لے لیے, پر یہ تو انہوں نے ایک بہت احسان کیا اس ہمارے ملک پہ, بہت احسان کیا کہ انہوں نے یہ اس ایشو کو دوبارہ لیا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بڑی آپ کو دلچسپی آپ کے ناظرین کے لیے نہیں معلوم ہوگا کسی کو. 13 ججز کا بینچ جو فل کورٹ بینچ تھا, کیونکہ باقی ججز بیٹھ نہیں کر سکتے, ڈسکوالیفائڈ تھے وہ ون ریزن اور دی ادر. 13 ججز کا بینچ تھا جس نے 20 جولائی 2007 کو افتخار محمد چودھری چیف جسٹس کو بحال کیا اپنے عہدے پہ. 9 مارچ کو انہیں نکالے گئے تھے, پرویز مشرف نے نکالا تھا انہیں. بڑی بحث ہوئی, 3 مہینے کیس پہ میں بحث کرتا رہا 13 ججز کے سامنے. فائنلی فیصلہ 20 جولائی کو آیا اور ان کو بحال کیا گیا. آخری 10 دن جو تھے ان میں یہ ایشو اٹھ پڑا کہ یہ جو ججز کے گھر ہیں وہ بند ہو رہے ہیں اور ان کے چیمبر. اب خلیل رمدے صاحب کو بڑا غصہ آیا, بڑا وہ سر پہ بڑا, انہوں نے کہا آئی بی کو ڈائریکٹر جنرل کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ یہ سارے گھر ڈی باگ کرے. میں نے کہا حضور یہ ڈی باگ انہی سے کرائیں گے,
انہوں نے ایک ڈیبگ کر کے آپ کو دکھا دینا یہ انسٹرومنٹ ہم نے نکال لیا ہے اور وہاں کچھ اور رکھ دینا. یہ ان کے ہاتھ میں نہ دیں, یہ تو رسپونڈنٹ ہے. بہرحال جی وہ سارا سپریم کورٹ اور سارے گھر ڈیبگ ہو گئے. اب ڈیبگ ہو گئے تو جج صاحب سیٹسفائی ہو گئے. یہ اس دن ان کو سیٹسفائی نہیں ہونا چاہیے. اس دن ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا, عملی کام کرنا چاہیے. اس دن نہیں کیا تو اب نوبت آپ سمجھ دیکھ لیں یہ ہو گئی ہے کہ بیڈ روم میں بھی ججز کے, سرونگ ججز کے بیڈ روم میں بھی وہ نہ صرف لگائے نہیں بلکہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں جو ججز نے دیکھی ہیں. اب یہ جوڈیشری کے لیے بہت اہم مقام ہے. یا تو ججز اینڈ سپیریئر کورٹ ججز کی میں بات کرتا ہوں, فرام پشاور ٹو کراچی اینڈ فرام لاہور ٹو کوئٹہ, یہ سب یکجا ہو جائے اس میں. اینڈ دے سے واٹ ایور کم, what a rule of law will prevail, judiciary will not be compromised, we will not let this happen. اور اس میں یہ اگر یہ کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں تو لائر ان کا بڑا پہرا دیں گے, وکلا بالکل پہرا دیں گے اگر یہ فیصلہ کر لیتے. اور جو کہ ایک رسپانس نظر بھی آ رہا ہے اعزاز صاحب, آج ملک بھر جو بار ایسوسیشنز ہیں, بار کاؤنسلز ہیں, انہوں نے ایک سخت موقف اس پر دیا ہے اور ایک سپورٹ کیا ہے ان 6 ججز کے سٹانس کو, ان کے اس ایفرٹ کو, اور مطالبہ کیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشنز بالکل ہونی چاہیے. یہ جو مداخلت ہے یہ رکنی چاہیے, اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. اور جو کہ ان 6 ججز کی جانب بھی ایک جوڈیشل کنونشن بلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا ان کی جانب سے بھی. بٹ اعزاز صاحب فل کورٹ بھی ایز وی اسپیک اس کا بھی اجلاس جاری ہے. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ول اسٹیپ اپ, اور جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں ماضی میں اگر وہ عملی اقدام نہیں کیے گئے, اس کی روک تھام نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے آج بھی ہم انفارچونیٹلی یہی سنتے ہیں کہ بینچ فکسنگ سے لے کے کیس فکسنگ سے لے کے ڈیسیشن فکسنگ تک جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے, یہ سلسلہ روکیں گے چیف جسٹس صاحب؟ میرا خیال ہے روکے گا. میرا خیال قاضی تھوڑا سی مطلب ہے the unfortunate part is that he is a little vindictive اور منتقم مزاج, انتقام لینے کا ان کا. لیکن he's a brave man, he's a bold man, he's an honest man, and I think he's the type who will stand up and who will not take any nonsense. And he will, دیکھیں آپ نے اگر چیف جسٹس ہیں آپ پاکستان کے, آپ نے صرف ان ججز کو پروٹیکٹ نہیں کرنا جو اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں. آپ کے ہاتھ میں اس جج کی بھی عزت ہے جو حیدرآباد بینچ میں یا سکھر بینچ میں بیٹھا ہوا ہے, جو ایبٹ آباد بینچ میں بیٹھا ہے. پرنسپل سیٹ کے علاوہ فرام پشاور ٹو کراچی اینڈ فرام Lahore to Quetta, he has to protect even the subordinate judiciary. So I think this is the call. This is his call. And میرا خیال میں یہ قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے کے لیے بڑا بہتر آدمی, اور اپنا اپنا کردار ہوتا ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ جج کارنیلیس جیسا ہو, کہ بلایا ہو کھانے پہ پریزیڈنٹ نے, ایوب خان نے, تو ہی ڈزنٹ گو. پھر میں وہاں پہ اس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے میرے کو نہیں. ان لائک چیف جسٹس محمد منیر, وہ ہر جگہ پہنچے ہوتے تھے دعوتوں پہ بھی, اور پھر ان کے فیصلے بھی اسی قسم کے تھے. یہ آئی تھنک ہی ہیز این اپرچونٹی بیفور, اور وہ میرے خیال میں تو he can do it.
آپ کہتے ہیں کہ ہی کین ڈو اٹ, ہی ہیز این اپرچونٹی بفور ہم. اعجاز صاحب, ساتھ ساتھ اب اس خط کے آفٹر میتھ میں اور جو ایک طرف ہم وہ تاثر کی بھی بات کر رہے تھے کہ جی ان ججز نے یہ الزام اب عائد کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے کہ ایک تاثر دینے کی کوشش کہ یہ عمران خان صاحب کو ایک سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے, کیونکہ ذکر اس میں ایک کیس کا ہے, وہ عمران خان صاحب کا کیس ہے. اس کے آفٹر میتھ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سزائیں دی گئی ہیں ان سزاؤں کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ نہیں, ابھی تک تو جو سزائیں دی گئی ہیں میں نے تو بالکل ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نامناسب کیا, بالکل ہی لغو ہے اور بنتا ہی نہیں ہے کیس. صفر سائفر والا جو کیس ہے اس کا میں کہتا ہوں صفر ہے. فار سیورل ریزنز آئی ہیو گیون بفور. جو کیس ہے توشہ خانہ, وہ بھی اس میں جب تک آپ پورا ہسٹری نہ لے کے آئے کہ جنیجو صاحب سے لے کر اور کاکڑ تک کیا کیا وہ کس نے کیا, کس نے دیا, کس نے لیا, تو وہ اس کے بغیر ایک ڈپارٹمنٹل پریکٹس, وہ جرم بنتا ہی نہیں. ایک ڈپارٹمنٹل پریکٹس جو عزت والا ہے وہ تو لیفٹ سائڈ دا بیٹر, وہ تو اس میں سے stinks, the prosecution stinks. اور گھٹیا ذہین نے وہ بنایا ہے. اب یہ تو ان کی کنوکشن ہو گئی. اس کے سے جس طرح نشان لے لیا بلے کا, یہ تو کبھی پارٹی کے ساتھ ہوا ہی نہیں, اور یہ پہل کی ہے یہ راجہ سلطان جو ہے چیف الیکشن کمشنر, تو اس میں اس کے ساتھ تو کوئی شک نہیں ہے, زیادتی ہوئی ہے, بہت زیادتی ہوئی ہے. لیکن میں اس وجہ سے نہیں کہتا کہ عمران سے کوئی دوستی کی طرف دنیا سے بات نہیں کرتا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں, اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں, دوسروں کو بھی کہتا ہوں کہ جو اس کے ساتھ ظلم ہے اس کو ظلم کہنا چاہیے. جو اس کی غلطی ہے, اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں, ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. بس اس وقت اگر سوال یہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ انڈر چیف جسٹس فاروق ہیز اٹ ایور کسی مقدمے میں بھی, کسی پٹیشن پہ بھی اس ہائی کورٹ نے کوئی انصاف دیا, اور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس نے انشور کیا کہ وہ خود ہی سنے کیس. یہ ان 6 میں سے کسی کے پاس نہیں گیا. کیا پروف ہے کہ 6 عمران خان کے طرفدار ہیں؟ کوئی پروف نہیں ہے. ہاں, چیف جسٹس کا بارے میں بہت ثبوت ہے, عامر فاروق, کہ عامر فاروق عمران خان کو ڈسٹروائے کرنے والوں میں سے ہے, اور اس خواہش کے ساتھ کہ اس کو ڈسٹروائے کرنا. اس کا بہت ثبوت ہے. اس کی روز کی پٹیشنز ہیں جو اس نے خارج کی ہیں, اور جو بنتی تھی اس نے اڑائی ہے. پر بہرحال عمران خان کو تو میں بتاؤں اس کو بدقسمتی کہہ لیں, خوش قسمتی کہہ لیں, قوم کے ساتھ ظلم چاہے ہو رہا ہے, عمران خان کے ساتھ جتنا یہ برا سلوک کریں گے اتنا اس کا قد بڑھتا جائے اور بڑھتا جا رہا ہے. اب نہ یہ شہباز شریف کو سمجھ آتی ہے, نہ اس کے رانا کو سمجھ آتی تھی, نہ اب یہ محسن نقوی سمجھنے والا ہے جو انٹیریئر منسٹر ہے, کہ بھائی سیاست میں آپ کا قد بڑھتا ہی جب ہے جب آپ اذیت کے سامنے کو چھاتی پہ لیتے, اور وہ لے رہا ہے. وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ اس کو 2 سوٹیں نہیں ملیں گے, پپ آف اے سگریٹ آف اے اسپیشل کائنڈ, تو یہ تیسرے دن چوتھے دن ذرا حراست میں رکھو اور اس کو وہ نشہ نہ لینے دو تو یہ ٹوٹ جائے گا. پھر کہتے تھے کہ اس کو حراست میں بند کمروں میں رکھو تو یہ باہر بھاگنے دوڑنے والا ہے, یہ ٹوٹ جائے گا. وہ نہیں ٹوٹا آپ سے, اور آپ اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ عاقبت نااندیشی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ
بڑا زور لگایا ہے، ایجنسیز نے بڑا زور لگایا، ہر کسی پہ زور لگایا کہ وہ ان کو اس کے خلاف بھی کر دے، بانی تحریک انصاف کے، اور خود بھی اپنے طرفدار بنا لے. اس طرح ہوتا نہیں. اور آج جو ہوا ہے، جو یہ راز افشا ہوا، یہ 8 ججز کی اسٹیٹمنٹ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. 6 ججز. اعجاز صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک مجھے شامل کرنا ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں اعجاز احسن صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نے ذکر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، اور یہی اس خط پہ جو پٹیشن کا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا جو سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، وہ میاں داؤد صاحب ایک لائر ہے، ان کی جو ہے، اینڈ اٹس سو سرپرائزنگ اینڈ شاکنگ کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہی الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا فائدہ پہنچایا ہے. اور آپ نے جہاں پہ کہا کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک بہرحال سب کے سامنے ایک رویہ رہا ہے، بٹ اس میں وہ انسٹنسز کوٹ کیے گئے ہیں کہ جی پروٹیکٹیو بیل عمران خان کو دینے سے لے کر بڑے ان کو فائدے پہنچائے گئے ہیں اسی ہائی کورٹ کی جانب سے. سو لائے عمل میں اعجاز صاحب جہاں پہ بارز مطالبہ کر رہی ہیں اور تمام فوری طور پہ ملک گیر وکلا نمائندگان کانفرنس اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایک وے فارورڈ ہوگا اور پورے ملک بھر سے وکلا کو ایک موومنٹ جو ہے وہ ایک نظر آپ کو آ رہی ہے، فورسی کر رہے ہیں آپ؟ جی مجھے تو نظر آ رہی ہے. آئی تھنک ہمارے وقت میں جب ہم نے چلائی تھی لائرز موومنٹ، ہم کامیاب ہوئے. 2 مرتبہ ہم نے بحال کرایا ہے افتخار محمد چودھری صاحب کو. ہم ہارے نہیں، ہم رکے نہیں، ہم چلتے رہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت جو لیڈرشپ، نوجوان لیڈرشپ ہے نا، ہم تو ساتھ چلیں گے، پر ہمارا رول اب وہ تو نہیں ہو سکتا کہ پولیس کو بڑھ کے لاٹھی بھی پکڑ لیں اور پیٹ میں پتھر بھی کھا لیں. میرے سر پہ لاٹھی اتنی زور سے لگی، لاٹھی ٹوٹ گئی اور میں کھڑا رہا. اس کی پیٹ میں پتھر مارا، اتنی اینٹ، آدھی اینٹ. اب ہم ان کے ساتھ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو نوجوان قیادت آج کل ہے وہ بہت زیادہ انلائٹنڈ اور بہت زیادہ فرور رکھتی ہے، اس میں یہ کانشیسنس زیادہ ہے. پر ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں، یہ تو 6 بہت ہی بہترین ججز ہیں جنہوں نے آ کے یہ بات بتا دی. کوئی نہیں بتاتا. اب وہ لوگ فیصلہ وہ کر دیتے ہیں جو ادھر سے آیا ہوتا ہے اور بتاتے نہیں ہیں، کسی کو ذکر نہیں کرتے. کہتے ہیں جی میرٹ پہ یہی تھا، اور چاہے میرٹ کو پرست سے اڑا رہے جی. اب اس میں یہ بات ہے سب ججز کی. اب یہ 6 should become 60, should become 600. تب وکلا بھی اس طرح اٹھیں گے کہ ایک پوری طاقت ہوگی. آپ فرق دیکھیں، سعید الرحمان صدیقی چیف جسٹس سے مشرف نے ہٹایا اور وہ بستر بوریا باندھ کے اپنا کراچی چلے گئے جی. شام کی فلائٹ لے کے. کوئی انہوں نے چوں چاہ نہیں کی، وکلا نہیں اٹھے. اسی طرح انوار اللہ ہٹائے گئے، اس سے پہلے یعقوب علی صاحب ہٹائے گئے. کوئی چوں چاہ نہیں کی، بس بستر اپنا باندھا اور چلے گئے گھر. افتخار محمد چودھری میں کیا فرق ہے؟ کیوں وکلا نکلے؟ کیونکہ اس نے انکار کیا. اس نے ایک ریاست کی طاقت کے خلاف، جو بربریت کی ریاست تھی، اس کے خلاف کھڑا ہو گئے. پرویز مشرف نے ایز پریزیڈنٹ اس کو کہا آپ استعفیٰ دیں. اس نے کہا میں نہیں دوں گا استعفیٰ. اس نے کہا کیسے نہیں دو گے؟ اس نے کہا نہیں دوں گا. بس وہ کھڑے ہو گئے اور وکلا نکلے. یہ ججز کے ساتھ اگر آج قاضی فائز عیسیٰ اسٹینڈ لے جاتا ہے on behalf of all the judges اور سب ججز کو اس میں ملاتا ہے، I tell you, this country may get a movement that may cure many more ills than you can imagine. اسے ایک ایسی ہمہ جیس موومنٹ چل سکتی ہے کہ جس سے ہماری بہت سی برائیاں ہم میں سے نکل جائیں. ہمیں چیشن ہو کے نئے
لوگ نکلے, نئی قوم نکلے. یہ معاملہ, یہ لمحہ آنا ہی آنا تھا, اب آیا ہے. اب یہ پہلے تو ججز تھے, پہلا وہ بار ججز تھے, بار مینز بیٹ, پہلا جو بالکل بوجھ ہے وہ جج رائٹ. ان کے کندھوں پہ ہے. اعزاز صاحب, ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان بار کاؤنسل ہے اور ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کو جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں فاروق ایش نائک صاحب, انہوں نے تو اجلاس 5 اپریل کو طلب کیا ہے. تو سیمز لائک کہ وہ ان کو زیادہ جلدی نہیں نظر آ رہی اس معاملے کو ایک ریزولوشن کی طرف لے کے جانے میں یا اس پر آواز اٹھانے میں. ہاں, یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہوگا. پر اگر آپ 6 کو 600 کر سکتے ہیں نا, تو وہ قادیفائی ویسا کر سکتے, اور 600 کر لے تو ان کی طاقت بھی بہت بڑھتی ہے, اور وکیل ہر قدم پہ ان کے آگے بچھڑے کو تیار ہوگا, سارے پاکستان کا وکیل. رائٹ. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایک اپرچونٹی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل ایک سٹینڈ لیں گے اس پہ. اعزاز صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سینئر ماہر آئین و قانون اعزاز احسن صاحب اس وقت ہم سے بات کرتے تھے, جنہوں نے کہا کہ یہ 6 معتبر ترین ججز ہیں اور قوم کو ان ججز کا ممنون ہونا چاہیے جنہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. اور اس وقت پوری وکلا برادری کو, ملک بھر کے وکلا کو وہ اسی موقف کو سپورٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے آگے ایک یہ اپرچونٹی ہے اور وہ ضرور اس پہ سٹینڈ لیں گے, اس معاملے کو فار ونس اینڈ فار آل منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے. وقت ہوا کم بیک. چیلنجز سے بھرپور نئی اتحادی حکومت کا اداروں کی نچکاری پر پورا زور ہے. اتحادیوں کی ہاں اور نہ کی جو تکرار ہے, اس کے دوران ایک نئی بحث یہ چڑھ گئی ہے کہ معاشی جو چیلنجز ہیں اس میں گھری اتحادی حکومت کیا ان چیلنجز سے نمٹ سکے گی. اور حکومت کی جو اہم اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی, جس کی شروعات ہی اعتراضات سے ہوئی ہے, پہلے چیئرمین ارسا کی اپوائنٹمنٹ پر اعتراض اور پھر پرائیویٹائزیشن کے معاملے پہ بھی ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, تو کیا بعید ہے کہ وہ حکومتی اقدامات پر کوئی نیا اعتراض نہیں اٹھائیں گے. اس ساری صورتحال پر موجودہ حکومت اپنے اہداف حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوگی, اور یہ وہ تمام سوال ہیں کہ جس کا جواب آج ہم اپنے پروگرام میں ضرور جاننے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو نچکاری کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا جانا, اس پر بھی شدید کرٹیسزم کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے. پوچھا جا رہا ہے کہ ایک وفاقی وزیر نچکاری کمیٹی کے چیئرمین کیسے بن سکتے ہیں. ان تمام معاملات پر ہم بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر نچکاری اور نون لیگ کے سینئر رہنما سابق گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب. زبیر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. زبیر صاحب, ٹو سٹارٹ آف ود, یہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے ریسنٹلی پاکستان انڈیا کے درمیان جو ٹریڈ ٹائز ہیں اس کی نارملائزیشن کے بھی حوالے سے ایک بیان دیا, بیان پہ شدید ہر طرف سے تنقید سامنے آ رہی ہے کہ ان کو یہ اس قسم کا بیان دینا چاہیے تھا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی بڑی کین نظر آتی ہے اس حوالے سے. کوئی ڈسکشن اگرچہ کابینہ میں اس قسم کا نہیں ہوا, آپ کے خیال میں ایک وزیر خارجہ کو اس قسم کی سویپنگ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی جو کہ ان کے ایمبٹ سے بھی باہر ہو؟ دیکھیے, اگر آپ میرے سے پوچھیں گی تو میں تو بہت ان لوگوں میں شامل ہوں, چند لوگوں میں who advocate a very close relationship with India. India is our neighbor اور وہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے. پاکستان اس کے ساتھ اگر پیسفل ریلیشنز کریٹ کرے گا, انڈیا پاکستان کے درمیان ہوں گے, دیٹ ول لیڈ ٹو ٹریڈ ٹو دا بینیفٹ آف دا پیپل آف پاکستان. سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر جو ہیں, نہ وزیر خارجہ ہیں, نہ میں ہوں, نہ آپ ہیں, عوام ہیں. اگر عوام کو ٹماٹر سستے ملیں گے, مل سکتے ہیں, یا پیاز سستی مل سکتی ہے انڈیا سے ٹریڈ کرنے سے, تو لینا چاہیے. اب یہ تو میری پوزیشن ہے, اور یہی پوزیشن جو ہے میاں نواز شریف کی ہے. میاں نواز شریف آلویز ہیو سپورٹڈ پاکستان انڈیا ڈائلاگ. وہ کہتے ہیں کہ ابھی ڈائلاگ ختم ہی نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے بہت بڑا رسک لیا تھا 1999 میں. علینا آپ کو پتہ ہے, جب وہ واجپئی صاحب کو بس یاترا پر لاہور بلایا تھا, اور ایک وہ بریک تھرو ایک ٹرپ تھا. ڈونٹ فرگیٹ, واجپئی واز اے بی جے پی پرائم منسٹر, اور بی جے پی کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ دے ہیو بین ویری ڈیفیکلٹ فار پاکستان. سو جہاں تک پاکستان انڈیا کی ریلیشن شپ کا, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2016 سے آج تک بالکل کوئی کسی قسم کی بات چیت نہیں ہے پاکستان انڈیا کے درمیان, بیک ڈور ڈپلومیسی بھی نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دا سینسٹیوٹی آف پاکستان انڈیا ریلیشنز اور اس کی ٹریڈ کے حوالے سے بہت سینسٹیوٹی ہے. اس حوالے سے میرا خیال ہے انہوں نے تھوڑی سی جلد بازی کرتی
وزیر خارجہ نے اپنے آپ کو بیک فٹ پر ڈال دیا. اس کا پروسیس جو تھا اس کی سینسٹیوٹی کو دیکھ کے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو سب کو آن بورڈ کرنا چاہیے تھا, کابینہ کو آن بورڈ کرنا چاہیے تھا. یہ ایک بریک تھرو چیز تھی, اور میں تو کہوں گا کہ اس کو کرنے سے پہلے وہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا بیک ڈور, کیونکہ انڈین فارن منسٹر نے اس کو اٹھا کے بالکل شٹ اپ کال دے دی ہے کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. کیونکہ جب آپ بغیر کچھ گراؤنڈ ورک کیے ہوئے, بیک ڈور ڈپلومیسی کیے ہوئے, جس کے نتائج پھر اچھے نکلیں اور سب کے سامنے نظر آئے, تو وہ انہوں نے میرا خیال ہے تھوڑی سی جلد بازی سے بیان دے دیا. بٹ آئی ایم فلی سپورٹو. زیادہ تر لوگ جو اپوز کر رہے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کو, وہ اپوز ہی کرتے ہیں. بٹ زبیر صاحب, آپ کے خیال میں جس قسم کے مووز اس وقت نظر آ رہی ہے حکومت کی, اب شہباز شریف صاحب نے ایک تو انہوں نے ای سی سی کی چیئرمین-شپ پہلے اپنے پاس رکھی, وہ ایک ہمیں نوٹیفیکیشن نظر آیا, اس کے بعد ان کو وہ ڈیسیشن سے پیچھے ہٹنا پڑا اور انہوں نے واپس سے فائنانس منسٹر کے حوالے کر دیا. اس کو بھی آپ کس طرح سے ریڈ کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ میں آ کے یہ کیا گیا؟ اور دوسرا یہ کہ ڈار صاحب کو وہ ریکانسٹیٹیوشن جو ہوئی پرائیویٹائزیشن کمیٹی کی بھی, اس میں بھی ان کو ہیڈ اور چیئرمین مقرر کر دیا گیا. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک کافی ایک بری موو تھی, یا اس پر بھی تنقید جو ہے وہ بجا ہے؟ جی بالکل تنقید ہونی چاہیے, اور سب سے زیادہ تنقید تو اس بات پر ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس فیبری 8 کے الیکشن کے بعد تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ تھا جب آپ نے یہ فیصلے کرنے تھے, اور اس کے باوجود آپ فیصلے نہیں صحیح کیے. فیصلے کر کے پھر آپ 24 گھنٹے میں واپس لینا, دیٹ اٹ سیلف ریفلیکٹس پور ڈیسیجن میکنگ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے وہ واپس لیا ہے کہ خود جو چیئرمین وہ بن گئے تھے اس کے ای سی سی کے, میرا خیال ہے وہ پرائم منسٹرز کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہی نہیں. ای سی سی کی بہت لمبی میٹنگز ہوتی ہیں, وہ بڑی پروفیشنلی رن ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائم منسٹر پروفیشنل نہیں ہے, لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے سیکرٹریز بھی ہوتے ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک بھی ہوتا ہے, ایس سی سی پی کے چیئرمین بھی ہوتے ہیں, سارے فیڈرل اکانومی ریلیٹڈ منسٹرز ہوتے ہیں, تو وہ بہت بحث طلب کئی دفعہ تو 4-4, 5-5, 6-6 گھنٹے ہوتی ہے. اب پرائم منسٹر کین ہی افورڈ ٹو فوکس 5-6 hours on an issue, اور پھر پرائم منسٹر کے سامنے میرا خیال ہے اتنے کھل کے سب بحث بھی نہیں کرتے ہیں. سو آئی تھنک فائنانس منسٹر کا ہیڈ کرنا ہی صحیح تھا. پرائم منسٹر نے پتہ نہیں کس وجہ سے اپنے آپ کو شاید شو کرنے کے لیے کہ ہی وانٹس ٹو بی آن ٹاپ آف دا ایشوز, وہ کسی اور طرح سے بھی شو کر سکتے ہیں. دوسری بات, جہاں تک چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیٹی, کیبنٹ کمیٹی, وہ تو بالکل ہی میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ فارن منسٹر, اس کا فارن منسٹر کا کیا کام ہے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن. مجھے یہ نہیں پتا کہ اگر میں منسٹر ہوتا آج, جو علیم خان ہے, وہ کس کے پاس جائیں گے مشورہ کرنے کے لیے, کس کے پاس جائیں گے ایڈوائز کرنے کے لیے, کس کے پاس جائیں گے اپروول لینے کے لیے؟ وہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس جائیں گے یا ان کے پاس جائے گا؟ اسحاق ڈار فارن منسٹر ہونے کے ناطے وہ تو باہر ان کے بڑے ٹرپس ہوتے ہیں, تو یہاں تو ڈے ٹو ڈے ایشوز کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. سو یہ مجھے تو سمجھ سے باہر ہے بالکل. اور اسحاق ڈار صاحب کو خود ڈکلائن کر دینا چاہیے تھا کہ جی یہ تو فارن منسٹر کا کیا تعلق ہے, آئی وانٹ ٹو فوکس آن مائی کی ایشوز. وہاں ابھی آلریڈی ایک ایشو ہو چکا ہے انڈیا کے ساتھ بات چیت کا, تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ صحیح موو تھی یا ہے. اس کو اگر ریورس کر کے فائنانس منسٹر کو دے دیں تاکہ وہ ان کو لگے بھی کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی, اور ان کیس آف اے فیلئر تو پھر ڈار صاحب صرف پرائیویٹائزیشن کمیٹی اور بھی کمیٹی ہے جس میں وہ اس کا حصہ ہیں, اور وچ از چیئرڈ بائی ڈیفینس منسٹر, اور جس کا ٹاسک ہے ٹو اوورسی دا مارکیٹنگ آف آؤٹ سورسنگ ایئرپورٹ مینجمنٹ, اور ساتھ ساتھ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کارپوریشن لمیٹڈ کی پرائیویٹائزیشن کے پورے پروسیس کے بھی حوالے سے. سو ناٹ جسٹ دس, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پرسسٹنٹ ٹگ آف وار جاری رہے گی آن پارٹ آف اسحاق ڈار صاحب, جہاں پر وہ اپنی ایک اتھارٹی کو ایگزرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک کے فائنینشیل میٹرز میں؟ اب صرف اسحاق ڈار صاحب کو نہ بلیم کریں نا. اب دیکھیں ڈیفینس منسٹر ہیں خواجہ آصف, ان کے ساتھ ان کو پورٹ فولیو دیا ہوا ہے ایویشن کا, دونوں کا کوئی ریلیشن شپ بنتی نہیں ہے. اب ڈیفینس منسٹر جو ہے وہ بھی انوالو ہو گئے ہیں آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس میں, کیونکہ ان کی ظاہر ایویشن کے منسٹر ہیں, وہ ان کے پاس اضافی چارج ہے, اور اس کو چیئر کر رہے ہیں وہاں ادھر اسحاق ڈار صاحب. ویئر از دا فائنانس منسٹر who will be answerable؟ اور آلریڈی جو پریشرز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جہاں پر ہم بات بھی کرے تھے کہ یہ جو چیئرمین ارسا آپ نے وہ ریموو کر دیا, اس پہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. اب نچکاری کا جو معاملہ ہے جہاں پہ حکومت
बड़ी पॉजिटिव और नजर आ रही है। आप भी प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर रह चुके हैं जुबैर साहब, होमवर्क ऑलरेडी किया जा चुका है, कुछ केयर टेकर्स ने भी कुछ फाइनलाइजेशन की तरफ मामलात लेकर आ गए थे, फवाद हसन फवाद साहब भी। आपको लगता है कि इस वक्त इसकी प्राइवेटाइजेशन के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन जो है या उनकी जानिब से जो एक उनकी स्टेटेड पोजीशन है वो इस मामले को आगे बढ़ने नहीं देगी? देखें, एक तो पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से या रिफॉर्म्स के हवाले से, वो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे सिर्फ सवाल उनसे पूछने का ये है कि अप्रैल 2022 में जब आप आए थे तो उस वक्त आपने इस जज्बे से ये सब बातें क्यों नहीं की थी? उस वक्त आपने टैक्स रिफॉर्म्स के लिए क्या स्टेप्स उठाए थे 16 महीने में? उस वक्त स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने या प्राइवेटाइजेशन के लिए कौन से छोटे स्टेप्स बता दें कि ये हमने कदम उठाए थे ताकि हम इसकी राह हमवार कर रहे थे। अब उनको क्यों ख्याल आ गया कि ये इतने बड़े जो हाथी हैं हमारे इदारे हैं और इतने लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है? सो व्हाट हैज़ हैपेंड अलीना, एंड लेट मी से इट ब्लंटली, कि वी हैव वेस्टेड 2 years ऑफ पाकिस्तान के अवाम के 2 साल हमने ज़ाया किए हैं। जो कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी वो अप्रैल 2022 में, वो अब शुरू हो रही है, एटलीस्ट जो जज्बा नज़र आ रहा है। प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर का आपने कभी शक्ल भी नहीं देखी होगी, आपने कभी वो जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें आपने कोई रोल कभी भी किसी फोरम पर जिक्र तक, और इस दौरान 2 साल में 1.4 या 1.5 ट्रिलियन रुपीस के लॉसेस हो चुके हैं कौमी इदारों को। सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट? सो मैं अगर आज वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं, जहाँ उनकी तारीफ़ करूँगा वहाँ मैं ये सवाल भी उठाऊँगा। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी की स्टेटेड पोजीशन है कि वो निजकारी के अगेंस्ट रहे हैं। और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम कमेटी में बैठें एक साथ, हम कुछ हमारी बात माने, कुछ आप अपनी बात हमें बताएं तो हमें कन्विंस करें। सो दैट मीन्स कि एक उनका रुझान है कि दे विल नॉट लेट इट पास। 50 साल से तो ये कमेटी खेलते रहेंगे। दिस इज सो इम्पोर्टेंट भाई। अगर वो उसका हिस्सा नहीं है, काबीना का हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं है, तो फिर उनको ये फर्स्ट टेस्ट केस है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए देन लेट अस डू, बिकॉज या तो आप हुकूमत काबीना में आके बैठें जो फोरम है जहाँ ये चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन आप बाहर से बैठ के अगर ये करेंगे और आप मुश्किलात में इजाफा होगा। इसका देखें, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है ना अलीना, वो सब कुछ देख रहा होगा। वो आपके अपोजिशन पार्टीज़ को भी, इत्तेहादी पार्टीज़ को भी देख रहा होगा, वो पीटीआई के रिस्पांस को भी देख रहा होगा, वो जुडिशरी के रोल को भी देख रहा होगा, वो मीडिया में क्या डिबेट हो रही है उस सब चीज़ों को देख रहा होगा कि क्या ये माहौल है जहाँ जाके इन्वेस्टमेंट की जाए। सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंट्री के माहौल, क्या ऑल स्टेक होल्डर्स आर ऑन बोर्ड। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी बैड पास्ट, जहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक निजकारी कंप्लीट होने के बाद, अवार्ड होने के बाद उसको रिवर्स कर दिया था। उसकी जो तबाही थी वो बहुत सालों तक पाकिस्तान ने फेस की थी। सो इस वजह से जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत केयरफुल होते हैं। सो यकजा आवाज़ें आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शुड कॉल द पीपल्स पार्टी लीडरशिप एंड डिस्कस एट द अर्लीस्ट कि जी ये हम करने जा रहे हैं एंड वी आर इन्फॉर्मिंग यू। आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो हमें बता दें, अगर हम कर सकेंगे आप एडजस्ट तो करेंगे, अदरवाइज वी हैव टू मूव विद स्पीड। बिकॉज पाकिस्तान इस वक्त ये नहीं कि टैक्स रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी आगे की जी पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमें एक कमेटी बनाए और बिठा दे। कमेटी बनाने का तो मतलब ये होता है कि इट्स गॉन, इट्स अ नॉन स्टार्टर देन। राइट, बस जुबैर साहब मूविंग ऑन, IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट मंथ से ये नेगोशिएशंस में जाएंगे। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत IMF को कन्विंस कर पाएगी, मुतमईन कर पाएगी? और एक जो औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर जिस तरह से कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म IMF ये प्रोग्राम, एक तवील प्रोग्राम जो है उसकी तरफ आप जा रहे हैं, सो कितनी सख्त शराइत जो है वो IMF की होगी और डू यू फोरसी रोलिंग आउट दिस टाइम? एक तो अलीना, मेरा और आपका मीडिया पर, आप तो खैर प्रोग्राम भी करते हैं, हमारा फ़र्ज़ है एक चीज़ की तरफ इशारा करना कि एक ऐसा तासुर दिया जाता है ओ जी IMF हो गया, ओ जी IMF हो गया, एज़ इफ़ के खुशियाँ आ गई हैं, अब लड्डू